बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। जनाब आज अच्छी ख़बरें हैं और अल्लाह का शुक्र है अच्छी ख़बरें आई हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और पाकिस्तान जीत रहा है और अमेरिका हार रहा है। जनाब पाकिस्तान जीत रहा है और दुनिया के तगड़े तगड़े मुल्क हार रहे हैं और अल्लाह ताला का ख़ास करम है, इसे मैं ये कहूँगा। और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जो कुर्बानियाँ हैं वो रंग ला रही हैं। हमने आपको कहा था कि हम अच्छी ख़बरें देंगे और आज अहम तरीन इजलास होना था, वो हुआ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का जो अहम तरीन इदारा बनाया गया उसमें इजलास हुआ। उसमें वज़ीर आज़म भी थे, आर्मी चीफ़ और चारों सूबाई हुकूमतों के वज़राए आला वीडियो लिंक्स पे थे, वफाकी वज़रा थे, DGI तमाम सिविल मिलिट्री लीडरशिप, ये तमाम के तमाम थे जी। और इस इजलास में अहम तरीन फ़ैसले हुए। एक तो ये हुआ कि लॉकडाउन जो है वो 2 हफ़्ते मज़ीद जारी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ एक अहम फ़ैसला ये हुआ कि कारोबार और कुछ सनतें जो हैं वो खोल दी जाएं। और उसकी रीज़न ये हुई कि पाकिस्तान के जो नताइज हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा नंबर्स सुन लें मुझसे कि पाकिस्तान में ख़दशा ये था कि जनाब जो अमवात हैं वो 190 तक होंगी आज के दिन तक, और जो पेशेंट हैं कोरोना के प्लस पॉजिटिव केसेस वो हज़ारों में होंगे। हज़ारों में भी 50,000 का नंबर आ रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जनाब पाकिस्तान में नंबर्स हैं 5,000 प्लस और जो अमवात हैं वो 96 हैं अभी भी। और यानी कि 100 के करीब अमवात कम हुई हैं जो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला कैसे फ़तह दे रहा है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। हमारा इस्तिग़फ़ार, हमारी दुआएं और हमारी एहतियातें और प्लस गवर्नमेंट्स के जो इक़दामात थे, लॉकडाउन, कहीं कर्फ्यू, कहीं लॉकडाउन, कहीं सख्ती, कहीं नरमी, ये सारी चीज़ें करके तो ये हुआ था। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का ख़ास करम वैसे भी है और इसका नाम ही पाक है। और इसलिए क्योंकि अब दूसरी तरफ देखें अमेरिका, उसके जनाब 5 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, 6 लाख को होने को हैं पॉजिटिव केसेस, और उस वहाँ पे अमवात हो चुकी हैं 24,000। वहाँ पे जो वेव आई है ये पाकिस्तान के बाद आई थी वेव, तो 24,000 हो चुके हैं। इटली 20,000 हो चुका है, स्पेन 20,000 के करीब है, बरतानिया 10,000 से ऊपर जा चुका है। तो ये बड़े बड़े मुल्क, और आपको बताऊं कि अमेरिका में, इटली में, फ़्रांस में, स्पेन में दफनाने के लिए नंबर्स लगे हुए हैं। दफनाने के लिए टाइम नहीं है, दफनाने के लिए स्पेस नहीं है लोगों को, ये है। और उसमें 107 पाकिस्तानी भी हैं अमेरिका में, जो कंफर्म जो नंबर्स हैं उसमें 107 पाकिस्तानी भी वहाँ पे जो अमेरिकन पाकिस्तानी थे उनकी डेथ हुई है। तो बड़े बड़ों के जनाब छक्के छूट गए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ईरान हमारा पड़ोसी है, चाइना हमारा पड़ोसी है, वहाँ पे देखें। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबरें हैं और इसीलिए जो अहम तरीन फ़ैसले हुए, कल मैंने आपको बताया था कि आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई DGI की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, और कल ही ये फ़ैसला किया गया था कि तमाम सूबे ऑन बोर्ड होंगे। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें मिलकर फ़ैसला करेंगी, लेकिन किसी को चूँ चुरां करने की इजाज़त नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूं। अभी आगे जाके एक और भी बात बता रहा हूँ कि कोई भी अगर तबका सोसाइटी का इस वक्त ये समझ रहा है कि जनाब वो कोई प्रेशर डाल के या इस तरह का कोई काम करके अपनी पसंद का फ़ैसला या अपनी मनमर्ज़ी करेगा, तो ये तो भूल जाएं जनाब। रियासत ऐसे अनासर के साथ बिल्कुल सख्ती से निपटेगी, क्योंकि इस वक्त पहली प्रायोरिटी दीन के मुताबिक भी रियासत की भी ज़िम्मेदारी है कि जानें ज़्यादा से ज़्यादा बचाई जाएं और इस ख़तरनाक मर्ज़ से बचा जाए। अब मैं आपको अच्छी खबरें, कारोबार जनाब खुल रहे हैं। उसमें क्या क्या हैं ये मेरे सामने हैं। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जनाब ये
اوپن ہو جائے گا جناب کل سے. اس کے بعد ای کامرس فار ایکسپورٹس, بزنس پروسیس اور آؤٹ سورسنگ کال سینٹرز یہ اوپن ہوں گے جناب. ای کامرس فار لوکل ڈلیوری کمپنیز اسپیسیفائڈ آئٹمس یہ کھل جائیں گے جناب. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروگرامنگ یہ بھی کل سے اس کی اجازت ہوگی. انڈسٹریز ود لیبر ود ان پریمیسز جناب, یعنی کہ احاطے کے اندر جو انڈسٹریز ہیں, جن احاطے کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ سب کی سب کھولنے کا فیصلہ کیا ہے, یا سیمنٹ پلانٹس کا کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. فرٹیلائزرز جو ہیں جناب پلانٹس یہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا. اس کی ریزن ہے کہ ہمارا ملک ہے زرعی اور 70% جو آبادی ہے اس کا انحصاری زراعت پہ ہے, اور اگلی فصل کی بجائی کا ہے جناب. کھاد چاہیے, سپرے چاہیے, بیج چاہیے, تو اس لیے فرٹیلائزر پلانٹس جو ہیں وہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا. مائنس اینڈ منرلز یہ کھول دیے گئے ہیں جناب. ڈرائی کلینرز اینڈ لانڈری سروسز, کپڑے شپڑے دھلوائیں جناب اپنے, وہ ہو گیا ہے. اس کے بعد ہارٹیکلچرل اینڈ بوٹینیکل نرسریز اس کا اجازت دے دی گئی ہے. مینوفیکچرز آف ایگریکلچر امپلیمنٹس اینڈ مشینری, اگین وہی بات ہے, زرعی شعبے سے متعلق ضرورت ہے اس کو کھول دیا گیا ہے. گلاس مینوفیکچرنگ اجازت ہوگی. ویٹرنری سروسز اجازت ہوگی. آل ایکسپورٹ انڈسٹریز سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن آف آرڈرز فرام ٹی ڈی اے پی اس کو اجازت ہوگی. بک شاپ, اسٹیشنری آئدر ہوم ڈلیوری اور اسٹینڈ الون شاپس یہ جناب اجازت ہوگی. یہ تو متفقہ طور پہ فیصلہ کیا گیا. صوبوں نے بھی, مرکز نے بھی, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان کی حکومتوں نے سب نے فیصلہ کیا ہے. اس کے بعد آتے ہیں, اب صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ یہ جو بزنسز ہیں یہ آپ صوبے فیصلہ کریں اکارڈنگلی اس کو کھولیں. اس میں کیا ہے, اگین صوبوں کو بھی, اے جے کے کو بھی, گلگت بلتستان حکومت کو بھی. اس میں جناب الیکٹریشنس کی دکانیں ہیں جی, پلمبرز ہیں, کارپینٹرز ہیں, ٹیلرز ہیں, اسٹریٹ وینڈرز ہیں, اور ان کو بھی اجازت ہوگی. یہ صوبے فیصلہ کریں گے اور ان کو کہا گیا کہ جناب آپ اس کو کریں. اس کے بعد اگلا جناب کنسٹرکشن سیکٹر, وزیر اعظم عمران خان بھی بتا چکے ہیں, اور کنسٹرکشن سیکٹر سے جڑی ہوئی جو دوسری انڈسٹریز ہیں وہ کھول دی گئی ہیں. سیمنٹ پلانٹس کھلے ہیں, اینٹوں کے بھٹے جناب کھول دیے گئے ہیں, اجازت دے دی گئی ہے, اور پتھر کرشنگ جو ہوتی ہے وہ بھی کھول دیا گیا ہے. بٹومین پلانٹس کھول دیے گئے ہیں, اور ہے جناب پرفب مٹیریل مینوفیکچرز یہ کھول دیا گیا ہے. اس کے بعد جو چیزیں بدستور بند رہیں گی وہ میں آپ کو بتا دوں. اس میں کیا کیا ہے. جو چیزیں پہلے سے اجازت تھی وہ پہلے سے اجازت موجود ہے. اس میں آپ کی فوڈ آئٹمس, سپلائی چین, میڈیسنز, فارمیسی, ایگریکلچر, فیول, میڈیا, بینکس یہ سارے, اور فلاحی ادارے یہ کام کرتے رہیں گے. یہ تو اجازت پہلے سے ہے. لیکن اور ہاں دوسری بات ہے جناب, ٹرانسپورٹ آف آل گوڈز ان دا کنٹری شیل آلسو کنٹینیو ٹو ٹیک پلیس وداؤٹ انٹرپشن, یعنی کہ یہ گڈس ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہیں جی, کھانے پینے کی اشیاء, جو سبزی, پھل, فروٹ, اس طرح کی دالیں شالیں, جو ٹرکس ہیں وہ کام کرتے رہیں گے. لیکن جو چیزیں بند رہیں گی بدستور, اس میں اسکولز ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, میرج ہالز ہیں, سینماز ہیں, ریسٹورانٹس ہیں, یہ ساری چیزیں بدستور بند رہیں گی. تو اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ کیا گیا کہ اوورسیز جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں جناب ان کو پاکستان لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس کے لیے پہلے صرف اسلام آباد ایئرپورٹ تھا, اب مزید 4 ایئرپورٹس انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے کھول دیے گئے ہیں. ان کو ایک SOPs کے تحت لایا جائے گا اور بتدریج لایا جائے گا, کیونکہ جو بیرون ملک سے پاکستانی آتے ہیں جو ان کی یہاں پہ باقاعدہ طور پہ سب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر ان کو ہوٹلز میں رکھا جاتا ہے 48 گھنٹے تک, 2 نائٹس تک, وہاں پہ پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹیسٹ کا انتظار کیا جاتا ہے. پازیٹیو آئے تو ان کو بھیج دیا جاتا ہے کوارنٹین یا ہاسپٹلز, یا پھر اور اگر نیگیٹیو آئے تو ان کو گھروں میں بھیج دیا جاتا ہے, لیکن گھروں میں بھی 14 دن کوارنٹین ہوتا ہے. تو یہ 40,000 کے قریب ہیں اوورسیز پاکستانی, تو ان کو یہ تھے اچھے فیصلے. لیکن اب جناب تراویح اور نماز تراویح اور اعتکاف سے متعلق جو فیصلہ کیا گیا وہ ہے کہ 18 تاریخ کو, اسی مہینے کی 18 تاریخ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب علماء کرام کے ساتھ مشاورت کریں گے ویڈیو لنکس کے ذریعے,
اور وزیر مذہب جمہور نور القادری صاحب اس پہ سب سے کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی انڈیویجولی کسی طبقے کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ فیصلہ کرے کہ ہم نے مساجد کھولنی ہیں، ہم نے مساجد بند کرنی ہے، ہم نے اعتکاف کھولنا ہے، ہم نے اعتکاف کی عبادات کو بند کرنا. یہ نہیں ہوگا. یہ اسٹیٹ فیصلہ کرے گی، ریاست پاکستان حکومت فیصلہ کرے گی، اور چاروں صوبائی حکومتیں AJK اور گلگت بلتستان یہ حکومتیں فیصلہ کریں گی، اور وہ ایک ہی فیصلہ ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا. اس کی ریزن ہے کہ آج مفتی منیب صاحب اور کچھ علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم تو یہ نماز تراویح کے اجتماعات بھی کروائیں گے اور اعتکاف بھی، تو یہ حکومت نہیں مانے گی. ہاں البتہ ایک اور چیز ہے کہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ مساجد کے لیے، کیونکہ خطیب ہیں ادھر خادم ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ان کی سیلریز ہوتی ہیں، ان کا بھی مسائل ہیں، تو اس پہ بھی گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو یہ نمبرز ہم نے آپ کو بتا دیے. پاکستان کس طریقے سے جیت رہا ہے اور دنیا کس طریقے سے ہار رہی ہے. کیونکہ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کو ہمیشہ آپ کو پتہ ہی ہے دبایا تو جاتا ہی ہے، اور IMF سے اپیل کی تھی وزیر اعظم عمران خان نے، اور ساری سچویشن بتائی تھی، اور ترقی پذیر ملکوں کے لیے کیا کہنا چاہیے WHO نے بھی کہا تھا، ادروائز بھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا تھا کہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ سخت مصائب کا شکار ہیں، تو IMF اور عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ ریویو کریں اس پہ. تو ساؤتھ ایشیا کے لیے، ترقی پذیر ملکوں کے لیے IMF نے کچھ مراعات کا اعلان تو کیا، لیکن اس میں پاکستان نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ابھی بھی پائی جاتی ہے کہ عالمی سیاست میں ابھی بھی اسی طریقے سے سوچا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. لیکن بہرحال جناب یہی ایک گارڈین اخبار ہے، اس کی ایک رپورٹ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے انڈیا میں کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی کرونا کو ایک مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے کہ جناب مسلمان جو ہیں یہ پھیلا رہے ہیں. یہ 22 سالہ مسلمان لڑکا جناب علی مذہبی تقریب سے وہ گھر واپس آ رہا تھا، ہندو بلوائیوں نے سے بھارت میں وائرس پھیلانے کی کہا کہ جناب اسلامی سازش ہے. اس کو کرونا کے کہہ کے اور اس لڑکے کو مارا اور اس پہ تشدد کیا، اور اسے کہا کہ جناب ایک ہی صورت ہے کہ آپ اسلام چھوڑ کے ہندو مذہب قبول کر لیں. یہ تک کیا گیا پھر وہ، اور اس کے بعد اس کو ہسپتال جانے کی ہم اجازت دیں گے. یہاں تک یہ چیز چل رہی ہے. تو حملے کے 5 دن بعد بھی علی کا خاندان اس خوف میں مبتلا تھا کہ ہندو انہیں وائرس پھیلانے کا ذمہ قرار دیں گے، اور اگر وہ پولیس کو شکایت کرتے تو ہندو انہیں گاؤں میں ہی نہیں رہنے دیں گے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. انڈین میڈیا آپ دیکھ لیں، وہاں پہ کس طریقے سے مسلمانوں کی اور بےزتی کی جاتی ہے، ان کی تضحیق کی جا رہی ہے. تو یہ ہے معاملہ. انڈیا جو ہے وہ اس فائدے سے صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا، اور وہاں پہ بھی یہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے اگین، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ نا کہ انہوں نے جو شہریت امینڈمنٹ ایکٹ منظور کیا تھا، جس میں مسلمانوں پہ سارا نظرہ گرایا جا رہا تھا، اس کے اگلی منزل تھی عیسائیوں پہ اور دیگر اقلیتوں پہ، اور ہندوستان کو ہندو ریاست بنا، اس میں تو اس کو ہو گئی ناکامی، اور اس میں تو اس کو منہ کی کھانی پڑی. اس کی ریزن یہ ہے کہ عالمی دباؤ ہی اتنا تھا، امریکہ کا، برطانیہ کا، باقی ملکوں کا، کہ وہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا، اور اس پہ فرسٹ سٹیپ کے طور پہ وہ پسپائی ہو گئی ہے، اور اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ تحریری طور پہ ہیومن واچ کو لکھ دیا، ہیومن واچ جو تنظیم ہے انسانی حقوق کی اقوام متحدہ کو، اس کو باقاعدہ طور پہ انفارم کیا ہے تحریری طور پہ کہ جناب ہم اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں. اب اس کا غصہ لائن آف کنٹرول پہ آپ کو میں نے بتایا تھا نکالا. تو لائن آف کنٹرول پہ 3-4 دن پہلے جو آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے کمانڈوز گئے 3-4 کلومیٹر اندر، ٹکا کے ان کی دھنائی کی، پٹائی کی، اور ان کو سبق سکھایا. اپنا اسلحہ بندوقیں چھوڑ کے، وہ رائفلیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. یہ سچویشن تھی. اب اس سے توجہ، کیوں انٹرنل پریشر بہت ہے، اندر بھی وہ اب کرونا کو کہہ رہا ہے کہ جناب یہ مسلمان پھیلا رہے ہیں. یہ سارا رنگ، کیونکہ ہندو ذہنیت جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، اس کو پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اب ان کا جو 15 کور کمانڈر ہے، انہوں نے جناب BBC کو انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے الزام تراشی کی پاکستان پہ. تو
پاکستان کی طرف سے وہ تمام الزامات نہ صرف مسترد کر دیے بلکہ افواج پاکستان کے ترجمان بابر افتخار صاحب نے کہا ہے کہ نہ صرف یہ الزامات غلط ہیں بلکہ ہم اس سے اپوزٹ ہے. انڈیا نے 3,300 سے زیادہ وائلیشن کی خلاف ورزیاں کی ہیں. تو اس لیے اس پہ پاکستان کا بڑا ایک واضح فیصلہ ہے کہ کل جو ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کی، وزیر اعظم کی اور DG ISI کی، اس میں بھی یہی ساری سچویشن ڈسکس ہوئی تھی. اس میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی دشمن کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پاک فوج الرٹ ہے اور وزیر اعظم نے ان کو کھلا آپشن دیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی حرکت آئے اس کو منہ توڑ جواب دینا ہے اور کرونا کو نہیں دیکھنا، سبق سکھانا ہے جیسے کہ 27 فروری پچھلے سال سکھایا تھا اور ان کے طیارے گرائے تھے اور ابھینندن کو گرفتار کیا تھا. تو یہ ہے جناب پاکستان کی پالیسی. پاکستان کی افواج پاکستان ادھر بھی مدد میں کام کر رہی ہیں کرونا کے خلاف بھی، اور سرحدوں پہ جو لڑ رہی ہیں وہ بدستور لڑیں گی، وہاں پہ کوئی رعایت نہیں ہوگی. تو یہ تھا جناب فیصلہ افواج پاکستان کا اور پاکستان کا. جناب بات کلوزنگ اس پہ کرتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے، محتاط رہنا ہے، اور یہ ابھی تک جو ہم نے پچھلے 3 ہفتے سے ہم نے یہ پی کاٹی ہے، اگر یہ ہم اسی طریقے سے مزید کریں گے، تھوڑا سا صبر، کیونکہ بعض علماء کرام ہیں، ہم ان سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس پہ اس وقت ہے آپ گائیڈ کریں لوگوں کو، کیونکہ آپ کی بات سنی جاتی ہے. آپ گائیڈ کریں لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے، آپ ان کے وظائف بتائیں، ان کے عبادات بتائیں، بجائے اس کے کہ اس وقت آپ ایک ڈویژن پیدا کرنے کی. موسٹلی جو ہے میجورٹی جو علماء کرام کی وہ اس وقت ریاست کے ساتھ، حکومتی اقدامات کے ساتھ ہے، کیونکہ سعودی عرب میں جناب اس وقت کرفیو ہے، اور سعودی عرب سے بڑھ کر یعنی کہ مسجد نبوی اور بیت اللہ خانہ کعبہ، وہاں پہ لوگوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے. وہاں پہ اذانیں بھی ہو رہی ہیں، عبادت بھی ہو رہی ہے، باجماعت نماز بھی ہو رہی ہے، جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے، لیکن محدود لیول پہ صرف آفیشلز ہوتے ہیں وہ. تو اس لیے اللہ کے گھر بدستور آباد ہیں. اللہ کے گھر سے اللہ تعالیٰ کی صدا بلند ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی صدا بلند ہو رہی ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی صدا بلند ہو رہی ہے. حی علی الصلاۃ کی بھی، حی علی الفلاح کی بھی صدا بلند ہو رہی ہے. سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو مشکل وقت آتا ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں، اور دین ہمارا بہت آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت. تو اس لیے جناب یہ فیصلے آج تک جو ہوئے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اب لاک ڈاؤن بھی ساتھ ساتھ چلے گا، ساتھ ساتھ انڈسٹریز بھی کھل جائیں گی، کاروبار بھی چلیں گے، لیکن محدود پیمانے پہ، اور 2 ہفتے تک لاک ڈاؤن برقرار رہے گا. اور یہ ہے جناب تقریباً 30 اپریل تک کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد بھی جو ہماری اطلاعات ہیں یہ رمضان المبارک پورا اسی طریقے سے گزارا جائے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی تک سچویشن اس لیے ہے کہ سوشل ڈسٹینس پہ عمل ہو رہا ہے، اور جو علاقے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں وہاں پہ مکمل کرفیو ہے. پنجاب میں صرف 350 علاقے ہیں ایسے جو اس وقت کرفیو اور سخت ترین لاک ڈاؤن ہے، جہاں پہ زیادہ کیسز ہیں. تو جناب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. پاکستان جیت گیا، امریکہ ہار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم کرے گا.